السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम अदान, कैसे हैं आप? بالکل ٹھیک ٹھاک جبران، آپ سنائیں؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ अल्लाह सब अल्लाह का करम है. इट्स बीन अ बिजी वीक आई गेस. हम फ्राइडे को मिलना चाह रहे थे लेकिन मेरा ख्याल में अब सैटरडे हम कोशिश करेंगे कि डे ज़रा फिक्स कर लें फॉर दिस पर्पस. तो हम्म। बेहतर होगा मेरा ख्याल में. जी. तो आई थिंक हमारी लास्ट जो डिस्कशन जो मेजर टॉपिक था, जो हम प्रोफेसिस के हवाले से बात कर रहे थे, हम्म। उससे स्टार्ट करें. क्या कहते हैं आप, या फिर कोई हालात हाजरा को लूप में ले लें? क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है मुख्तसर सी बात उस पिछले टॉपिक को रिलेटिवली क्लोज करने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनमें से फिर हर हर प्रोफेसी को ना अलहदा से मौजू बनाएं किसी सेशन में। तो कुछ अख्तामी हम्म. बातें हम लास्ट टाइम सेशन छोटा होने की वजह से नहीं कर सके थे, और probably वी हम्म. रैम्बल्ड अ लॉट आल्सो, क्योंकि आई मीन देयर इज नो फॉर्मेट जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो जेन में आ रहा है या बोल रहे या हैं। तो उसको या क्लोज कर लेते हैं, और फिर मैं करना चाहूंगा डिस्कशन, क्योंकि जैसा हम एक दूसरे से फोन में भी बात कर चुके हैं और अपने दुखड़े जो है इनसे शेयर कर चुके हैं कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है, तो कुछ वाकयात जो हैं मेरा ख्याल है अगर वो या डिस्कशन में भी आ जाएं तो प्रॉबली हमारे लिए भी कैथार्टिक होंगे, और कैथार्टिक ना भी हों तो कम से कम इट वुड इंस्पायर एक्शन ऑन आवर पार्ट, अगर किसी दर्जे में हमने करना है एकेडमिक या किसी किस्म की सपोर्ट की हैसियत से, तो उसको भी सेकंड हाफ में फिर मौजू बनाते हैं। ठीक है. तो फिर पहले तो ये है कि एक किस्म का जो आप कह रहे हैं ना, वो रिकैप दें कि जो हमने अलग-अलग जिन प्रोफेसिस को लेना है, उसके हवाले से एक बार फिर अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जस्ट टू गैदर इनफ इंटरेस्ट के वो है क्या, ताकि जब उनको अलग-अलग लेबल करें तो फिर उसके साथ कनेक्ट भी बंदे कर सकें. तो हम्म। उसका 2-3 मिनट का जरा प्लीज वो एक प्राइमर दे दें. हाँ, असल में होता यही है ना जिब्रान, कि हम लोग आपस में इस तरह की बातें दोस्तों की हैसियत से इतनी मर्तबा कर चुके हैं कि वो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग आवर सेल्फ ना हम बाज चीजें हजफ कर देते हैं, और ये फिर जहन में नहीं होता हमारे कि हमारी जो ऑडियंस है वो शायद सारे कॉन्टेक्स्ट से चूंकि लिंक नहीं रही इतने अरसे से, तो वो हमारी बात समझ पाएगी कि नहीं। तो उसमें हुआ जी. ये है कि दो अहम मौजूआत जो है ना प्रोफेसीज के ज़िमन में हम मुसलमानों के सारी इज्तिमाई सोच में शामिल हो चुके हुए हैं, जिनको शायद मैं अलग-अलग से हम्म. लास्ट टाइम पॉइंट आउट कर नहीं पाया था। वो एक ये या है कि इस्लाम की नशत सानिया होनी है कि नहीं होनी है। ठीक है। या इस्लाम ने इसी नशत सानिया के हैसियत से जो है ना लोग अक्सर इस्लाम के गलबे को भी शामिल कर लेते हैं। यानी नशत सानिया जी. होना और गलबा होना जरूरी नहीं है कि लाजिम मलजूम हो, लेकिन बहरहाल इनको इसी तरह पेश किया जाता है तो हम भी इसी तरह समझ लेते हैं। यानी एक एस्पेक्ट ये है कि इस्लाम को दोबारा एक रिवाइवल मिलना है कि नहीं मिलना है इस दौर के अंदर, जी. और एक के हम क़यामत के करीब पहुंच गए हैं या अभी कुछ इवेंट्स बाकी हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा समझ सा रहे हैं आप? आपको मुझे बताइए कि बेसिकली मुसलमान जनरली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी मुसलमानों पे मुश्किल हालात है जो कि पिछले आप समझे 1000 साल से चल ही रहे हैं, वन वे और अदर, तो वो क़यामत का हम्म। इंतजार बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, और उन प्रोफेसीज को बहुत ज़्यादा फिर वो अपने करंट सर्कमस्टांसेस से लिंक करना शुरू हो जाते हैं. मतलब आपके मुसलमानों का गलबा ख़त्म हुए भी अरसा हो गया ना, मतलब हाँ सल्तनत जी। उस्मानिया भी वो रोल प्ले कर सकी जिस तरह था. तो उस वक्त भी बगदाद पे हलाकू खान का हमला हुआ तो तब भी लोग यही समझ रहे थे कि बस आखिरी टाइम आ गया है. ठीक है. तो इससे हवाले से भी जरा लिंक कीजिएगा कि ये क्यों इतनी टेंडेंसी है हमारी कि वंस वी आर इन हमें जब वो जो कानून है डिवाइन उसके हिसाब से सजा मिल रही होती है किसी उम्मत हम्म। को कि वो रास्ते से हट गई है. ठीक है. तो हमारे हालात खराब होते हैं तो हम समझते हैं बस हमारी बारी आ गई है. ठीक है. और चूंकि ये काफी बार हो चुका है, जो बंदा ये पढ़ेगा वो कहेगा यार हर बार ही करना शुरू हो जाती है तो होगा क्या. मतलब अपनी तैयारी क्या करनी चाहिए एक आम मुसलमान कि क्या भाई आप कैसे सोचे इसको कैसे नहीं. तो इस पॉइंट को भी जरा लूप इन कर लीजिएगा बीच में. ठीक है, इंशाल्लाह इसको भी करते हैं। अगरचे ये सारी बातें जब अगर जेर बहस लाई जाएं तो मेरा ख्याल है कि स्पिल ओवर ना कर जाएं, तो हम मुख्तसरन इनको टच अपॉन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम मुस्तकबिल के अंदर इस इंडिविजुअली टॉपिक्स को छेड़ें तो ये एक ओवर आर्चिंग हम्म. इंट्रोडक्शन या समरी लोगों के जहन में हो, जो वीडियोस को एक तरतीब से फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, वही बात है, मेरा तरीका ये है कि विदाउट मिंसिंग वर्ड्स ना पहले तो बिल्कुल कंक्लूजन लोगों के सामने क्लियर कट रखे जाएं। पहला बड़ा तरीन ठीक है. कंक्लूजन जो मैं अपनी रिसर्च के नतीजे में पहुंचा हूँ वो ये है कि इस्लाम की कोई नशत सानिया होनी नहीं जा रही। ये अच्छा. हालात इस एतबार से बिल्कुल बेहतर नहीं होंगे, बल्कि हैरत होती है हम्म. जब हम पढ़ते हैं अपने बड़े बड़े फिलोसफर्स और स्कॉलर्स को, खासकर से अल्लामा इकबाल को देख लें, बाकी हमारे माजी में जितने जी. लोग माजी करीब में गुजरे हैं, जो ये कहते हैं हम्म. और इसकी दावत देते हैं हमें ना कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, ताकत शुजाअत का, शजात वगैरह का. वगैरह।
تو وہ یہی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ بھائی آپ سے اب یہ دوبارہ وہ جو پرومسز تھے نا کچھ پروفیسیز میں وہ پورے ہونے والے ہیں، اس کے لیے دوبارہ یا اپنی تنظیم سازی کریں، دوبارہ اپنی اخلاقی تطہیر کریں وغیرہ وغیرہ. تو یا اس پہ حیرت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ احادیث جن سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں، یا انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں بھی اخذ کیا تو انہوں نے تو بیسیکلی ہماری مروجہ روایتی فکر کی سے یہ تمام باتیں اخذ کی ہیں نا. صرف انہوں نے ڈائریکٹلی شاید جی احادیث پہ اس طرح غور نہیں کیا، بلکہ اس کو اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ نہیں یہ چونکہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے اپنی تیاری مکمل کرو. تو وہ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم ان احادیث کو بنیاد بنا کر بحث کریں گے ایک ایک کو موضوع کے اعتبار سے، یعنی امام مہدی کے بارے میں جو ہے ان کو اس کے حساب سے، عیسیٰ کے بارے میں جو ان کے حساب سے وغیرہ وغیرہ علیہ السلام. تو آپ دیکھیں گے ہوں کہ ان کی اول تو یہ کہ ڈفرینٹ کسی قدر ڈفرینٹ تشریحات پہلے سے ہمارے علماء کے نزدیک رہی ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ نہ بھی جی ایگزسٹ کرتی ہوں تو ٹیکسٹ کو پڑھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ کہ یہ تو بالکل اور کوئی بات کی جا رہی ہے، جس کو ہم نے نا، جی ہم جب دین کی باتوں پہ غور کرتے ہیں نا جبران، تو ایک بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ. ہم ایک ہوں عجیب ایکسٹریملی ایکسپینسو اسکیل کے اوپر آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یا خدا کا نبی اگر ایسی کوئی باتیں کر رہا ہے تو وہ یقیناً ایک عالمگیر قسم کی کوئی چیز ہوگی جو دنیا کے کسی چھوٹے سے مقام پہ پیش نہیں آنی چاہیے. اس کی بڑی ذریعہ مثال قرآن پاک میں طوفان نوح کی ہے نا، کہ کیسے جی اسے ایون جوز نے بھی، کرسچنز نے بھی اور مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ نہیں پوری پوری دنیا کے اوپر ہی سیلاب آیا تھا. جبکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اب تو کتنے بڑے علماء یہ بات قرآن پاک کے اپنے طریقہ کلام سے، اسلوب کلام سے خود سامنے رکھ چکے ہیں ہمارے، کہ یار یہ تو ہوں اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آیا ہے. اور اس میں یہ جو پوری بحث چھیڑ دی گئی کہ دنیا کے سارے جانوروں کو کشتی میں سوار کر دیا گیا، مطلب ارریشنل بحث ہے جو اس مقام پر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. وہ جو کلام کے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک تو پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا کہ ہم ہر ایک چیز کو جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک ایکسٹریملی گرینڈ اسکیل کے اوپر پرزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی لیول کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں. یہ قرآن پاک کے جی خالی جو طالب علم ہے ان کے سامنے شاید دوسرا یہ بات ابھی وزن نہ رکھ رہی ہو، اس کو جب میں ثابت کروں ہوں گا تو شاید وزن رکھنی شروع ہو. لیکن جو بائبل سے آئے ہوں ہوئے ہیں نا ان کے سامنے یہ باتیں بہت زیادہ آؤٹ آف پلیس نہیں ہوں گی، کیونکہ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کئی جگہ پروفیسیز آئی ہیں وہ ایسے آئی ہیں جیسے دنیا اور آسمان ختم ہو گئے ہیں، سورج تباہ ہو گیا ہے، ہوں چاند تباہ ہو گیا ہے، اور وہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوں ہو رہا. وہ اسی طرح کی کوئی چینج آ رہی ہے کہیں پہ. تو یا پروفیسیز کا ایک اپنی زبان ہوتی ہے، ان کی ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سمبلزم اختیار کیا ہے اس سمبلزم کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اچھا سوری ہاں. ہاں میں آپ کو یہاں پہ ایک سوال کرتا ہوں، اس کا اسکوپ ہے نا پروفیسر کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اٹس کائنڈ آف یونیورسل یا کہہ لیں پوری دنیا پہ ہوں. محیط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ڈیوائن انٹرونشن کو یا ڈیوائن اس کو لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو چھوٹا کام کریں گے ہی نہیں نا، مطلب تدریج سے کی ہے چیزیں بھی اسی طرح چلنے دی ہیں، لیکن چونکہ وہ پرنسپل ہمارے سے بالکل اوور لکڈ ہے. تو شاید یہ وجہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کیسے ہم اسکرائب کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ پھر اس کے ایک علیحدہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے. خیر سوری، مطلب میں یہ کہتا وہی ہوں کہ نا اس کی وجہ ایگزیکٹلی اسکوپ نہیں، کو. یہ ساری باتیں بہت اہم ہے جبران، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک ہوں ریشنل اپروچ ہوتی ہے. انلیس کہ آپ کو علماء نے ایک چیز سمجھا دی ہو نا کہ اس کو ایسے نہیں پرسیو کرنا. یہ ہمارا فرسٹ ہوں ریئیکشن ہوتا ہے عام طور پہ ایسی چیزوں کے کہ اچھا ہاں خدا تعالیٰ بات کر رہے ہیں تو یہ تو ساری دنیا کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی. یعنی یہ تو پھر طوفان نوح کی ہوں ایک ریلیٹیولی کیا کہیں کہ لیس اگریڈ اپون مثال ہے نا، کہ وہ چھوٹے علاقے میں آیا تھا. لیکن اس سے جی جی بڑی اگریڈ اپون مثال جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ جو وہ یہ بحث ہوتی ہے یار قرآن پاک میں جبران کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت تک مشرکین سے لڑتے رہو جب تک اللہ کا دین ہی غالب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین ہی نہ رہ جائے. تو وہاں پر یہ بحث جی اب ہمارے مثال کے طور پہ غامدی صاحب اور باقی لوگ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہاں پر یہ جو ہوں بات ہو رہی ہے، اور ایون صحابہ نے اس سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ جزیرہ نما عرب کی بات ہو رہی ہے صرف، اس سے باہر کی نہیں. تو اس کو بھی اوکے بہت سے علماء نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں ہوں ایک وہ ایک ریشنل فرسٹ نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے انسان کا نا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور وہ بات اس انداز میں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہوگی، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہوگی، پورے عالم اسلام کی بات ہو رہی ہوگی، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہوگی. اس طرح کی تمام نتائج آٹومیٹکلی ہم اخذ کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری ان دس آرٹ اس طرح ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی. جب وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے تو یہ ان میں سے کوئی بات بھی ہے نا آپ کو ٹربل نہیں کرتی ہے، وہ بالکل ریشنلی فٹ اینڈ بیٹھ جاتی ہے. تو خیر یہ ایک اہم
کچھ اہم اصول ہیں اس سمبلزم جو پروفیسیز میں آتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے. وہ اصول نا میں لوگوں کو سامنے انلسٹ کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ایک اصول ہے، یہ دو اصول ہے، یہ تین اصول ہیں، اور ان کو پھر ہم اپلائی کر کے دیکھیں گے مختلف مشقوں کے اوپر. کہ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے یا یہ روایت ہے بائبل کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، یا جوئش لیجنڈز کے اندر، اس کو دیکھیں کس طرح بتایا گیا ہے اور اس سے ایکچولی مراد کیا تھی. کیونکہ وہ بہت سے واقعات تو پورے ہو چکے ہیں نا. تو اب جی آتے ہیں ان دو نکات کے اوپر، ان کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک نشت ثانیہ نہیں ہونی، اور دوسرا یہ کہ اب ہم بالکل قیامت کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ تمام واقعات جو اللہ تعالیٰ نے پرومس کیے تھے وہ یا تو کمپلیٹلی مکمل ہو چکے ہیں، یا کوئی ایک دو چھوٹی موٹی نشانیاں رہ گئی ہیں جو کسی بھی لمحے پوری ہو سکتی ہیں. یعنی ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو لمبا چوڑا ارینجمنٹ کرنا ہی نہیں ہے. وہ لمبے چوڑے ارینجمنٹ کرنے والی تمام جو پروفیسیز تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. تو ان کو موضوع بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہلے اس بات پہ آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جس جملے سے میں نے اپنے اس ویڈیو کا آغاز کیا تھا، جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں لنک بھی کیا تھا، جس میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں انگریزی میں. اس کا آغاز میں نے جس جملے سے کیا تھا نا، وہ میرے خیال سے بڑا اہم جملہ ہے. وہ یہ ہے کہ پیشن گوئیوں کو کے معاملے میں ابراہیمی ادیان کے اندر یہ خاص رویہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو مس کیا ہے. ٹھیک یا ہے. وہ میں کبھی بھی میں اس پہ امت، ہاں امت اجتماعی طور پہ کبھی بھی اگری نہیں کر پائی، بلکہ امت کا بڑا حصہ اس کو باور کرنے سے ہی آری رہا ہے ہمیشہ کہ وہ واقعات پورے ہو گئے ہیں. یہ یہودیت کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے، عیسائیت کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے، اور اسلام کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے. کیونکہ آپ یہ ٹھیک ہے. دیکھیں کہ بڑی بڑی نشانیاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ جی ٹھیک ہے. ایک بالکل. شخص ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، وہ پنگوڑے میں کلام کر رہا ہے، وہ پرندوں کو مٹی سے بنا کر انہیں پھونک مار کے ان کو زندہ کر رہا ہے، مادرزاد اندھوں کو بینائی بخش رہا ہے، مردوں کو زندہ تھوڑے کر رہا ہے، بالکل. اور اس کو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وہ آج تک ایک مسیحا کے انتظار میں ہے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، یہودیت کا جو لٹریچر ہمیں بائبل میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس سے کہیں زیادہ علم دیا تھا جو آپ کو جوئش لیجنڈز میں مل جاتا ہے. قرآن پاک انفیکٹ بہت سے وہ واقعات جو ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ بائبل میں نہیں ہوتے ہیں، وہ جوئش لیجنڈ میں جا کے آپ جی کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے سمبلزم کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جس ایبسٹریکشن اور جس اسکیل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو باور نہیں کر پاتے، اپنی مشق نہیں کرتے مختلف پروفیسیز کے اوپر نا. کچھ کہنا چاہ رہے اس ہیں میں آپ؟ ایک پہلو یہ بھی ہے. کہیں آپ مجھے بتائیے کہ چونکہ جس طرح کی یہ پروفیسی ہے اور جتنی بڑی، جیسے حضرت عیسیٰ کی جو مسیح تھے اس کے فارم میں حضرت عیسیٰ کا آنا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ایسی جگہ پہ پیدا ہونا، اور وہ جو اس میں جو امتحان کا اسپیکٹ ہے وہ کہیں زیادہ بڑا نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ بہت سخت امتحان میں ڈالا ہے نا. مطلب ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ آپ ایک امت تھے ٹاپ آف دا ورلڈ، اور پھر آپ کو پرومس کیا گیا مسیح، اور آپ مسیح آیا جہاں سے ساتھ بہت ساری، کوئی شک نہیں، کلیئر نشانیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن وہ کچھ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ شاید، یہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا امتحان ہے میرے خیال میں. مطلب میں اگر ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں دیکھیں. یار جبران، یہ ایک اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. میں اس اینگل کو پورے طریقے سے ریفیوز نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اینگل کوئی کنسیڈریبل اینگل نہیں ہے. لیکن ایک دوسرا اینگل ہے جو قرآن پاک کی اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ شہادت دیتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہودی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور قرآن پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسا تو اللہ تعالیٰ کا جو مجھے اینگل نظر آتا ہے نا سارے معاملے میں، وہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کو کلیئر کرنے میں شاید اتنے انٹرسٹ نہیں لیتے اور تھوڑا ناکام رہتے ہیں کہ لوگوں پر وہ چیز واضح نہیں ہو پاتی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے. اینگل یہ ہے کہ ہم اپنی اس طرح کی نشانیوں کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے ٹھیک بیٹوں ہے. کی طرح پہچان رہے ہوتے ہیں. انہیں ادنا ٹھیک ہے. درجے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا دل کی اندر اس چیز کو درست مانتے ہوئے کہ یہ وہ واقعہ پورا ہو گیا ہے. لیکن اور وجوہات ہوتی ہیں، ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں اچھا، مان رہے ہوتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں یہودیوں کے کیس میں، اور پھر نصرانی یا کرسچنس کے کیس میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ان کو اپنی ان کو جب ماننے کا کہا جا رہا تھا، جس طرح حضرت عیسیٰ آئے تو یہودیوں کو بیسیکلی آپ کے نا عصبیت اور سب کچھ اس چکر میں ان کے لیے بڑا امتحان تھا کہ اپنے ان اس جبلی جو خواہشات ہیں کہ جی ہم نے ہمارے سے بندہ نہیں آیا باہر سے آیا، ان کو کر کے کسی اور کو کرنا ہے. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے پاس تو ایسا پرابلم ہی نہیں تھا نا. ہوں مسلمان مسایہ ایسی جگہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے جو کہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور فرقے میں پیدا ہوا ہے. وہ تو ایک مسلمان ہی پیدا ہونا ہے نا. مطلب اگر ورڈز ٹو ہوں دا افیکٹ، آئی ڈونٹ نو ٹو گو ود دس.
لیکن یہ اچھا مسلمانوں پوائنٹ کے ہے کہ ساتھ ٹھیک ہے وہ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور میرے خیال سے مطلب اس طرح کے پوائنٹس بڑی فلسافیکل نیچر کے ہوتے ہیں اور بڑی انسان کو انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں۔ دو اہم چیزیں ہوئی ہیں میرے خیال سے مسلمانوں کے ساتھ نا، ایک تو المیہ ہے، ہوں اس کو آپ المیہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک اصل میں تو مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا معاملہ ہوا تھا، لیکن اس سے کچھ علمی طور پہ ہم پیچھے رہ گئے نا، وہ یہ کہ مسلمانوں میں کسی نبی نے نہیں آنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس سے پہلے ساری بالکل امتوں کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ابھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نبیوں نے آنا تھا، ہوں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹرین بھی ہوں اس طرح کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ابھی ایک نبی نے آنا ہے، تو یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے ہوں نا کہ بھائی آپ نے کس طرح ان کو پہچاننا ہے اور اپنی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے، یہ ایک امت کا ذہن کھولتی ہے مختلف ایکسپیکٹیشنز کے لیے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ جبران کی پروفیسیز جو ہے نا، یہ نبیوں کا آنا یہ پروفیسیز میں سے نہیں ہے صرف، یہ تو ایک ہوں انتہائی بڑی دینی ذمہ داری میں سے ہے نا، کہ اس پر آپ نے ایمان لے ہوں کر آنا ہے۔ اس کے لیے جس طرح ہوں کی تیاری ہوتی ہے اور جس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ ان کی نوعیت پروفیسیز کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس بات کو میں انشاءاللہ فیوچر بالکل ویڈیو میں کوالیفائی کروں گا مزید، لیکن ٹھیک ہے پروفیسیز اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں؟ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ جب وہ ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے رب نے سچ کہا تھا۔ ہوں ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا، وہ اس اینگل سے کی نہیں جاتی کہ ہم ان کو اس پروفیسی کے پورا ہونے سے پہلے ڈیکرپٹ کر پائیں، اور ڈیکرپٹ کرنے کے ہوں نتیجے میں ہم ان کے لیے کوئی تیاری کر پائیں یا کوئی عمل کر پائیں، کیونکہ وہ واقعات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہو کر ہی رہے، انہوں نے ہونا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک ہے تو اس اس کا لیے اس کا جو اس کا ظہور پذیر ہو جانا وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی جسٹ لائک اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا ایگزامپل کریٹ کرتے ہیں وہ ہونا ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی پہلے سے تیاریاں نہیں کرنی، نہیں آپ نے جا کے جو زبردستی اس کو ظہور پذیر کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ ہو جانی ہے، یس، آپ نے اس کو الگ طرح کی نشانی سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور وہی بالکل، والی بات ہے اس کے ساتھ جو اور ایکسپٹ کرنے سے مراد ہاں بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے مطلب آپ نے کوئی عمل شمل نہیں ایسا جس میں کرنا، یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں اور دنیا والے بھی جان لیں جب تک وہ میسج پہنچا ہے کہ دیکھو ہمارے رب کا علم ہر ہوں چیز پر حاوی ہے، اس نے 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے جن باتوں کا وعدہ کیا تھا کہ یہ ہو کر رہے گی، وہ کیسے اسی ہوں طریقے سے وجود پذیر ہو رہی ہیں، ان میں رتی برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بالکل کلام کو جاننے کا، سمجھنے کا علم رکھتے ہیں، فن میں آپ نے مہارت حاصل کر لی ہے، تو آپ لوگوں کو ایکسپلین کر پاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے رب نے یہ بات کی تھی، ایسے ہی پوری ہو گئی ہے، اور یہ کتنی بڑی ایک ہوں بات تھی کہ اتنا عرصہ پہلے اس کو اس طرح پریڈکٹ کر دینا۔ تو یس پروفیسیز کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے متعلق ٹھیک یہ ہے سمجھنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو واضح نہیں کر پائے، تو اس میں ایک سرٹن درجے کا ابہام تو اللہ تعالیٰ خود رکھنا چاہتے ہیں۔ اور انبیاء جب یہ اپنے جو ان کے صحابہ ہوتے ہیں یا رفقا کار ہوتے ہیں ان سے شیئر کرتے ہیں یہ چیز، یہ پروفیسیز، تو اس وقت بھی اگر پڑھیں جو ہمارا اپنا ٹیکسٹ ہے مطلب احادیث اور اس میں، تو اس میں یاد دہانی کا ہی پہلو ہوتا ہے، اس میں کوئی کچھ کرنے کا پہلو، واقعی ایکشنیبل کا پہلو نہیں پایا جاتا اگر ہم سمجھیں بھی نا، مطلب اگر آپ نے جو بات کی اس سے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ ایک قسم کی یاداشت کے طور کے بھائی یہ ہوگا، اور مطلب بی مائنڈ فل، مطلب یہ ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہی بات وہی تعلیمات ہے جن پہ عمل کرنا ہے، آپ نے کوئی ایکسٹرا آؤٹ جی، آف دا وے جا کے کرنا بالکل ہاں بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ چونکہ آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے، ایکشنیبل کچھ نہیں ہے اس میں، تو اس لیے ہوں آپ اپنے طریقے پہ چلتے رہیں، جو ہونا ہے یہ سب ہو کے رہے گا۔ تو آ جاتے ہیں جب باتوں کو ہوں کلوز کرتے ہیں کہ دو بین باتیں تھی نا، کہ ایک نشست ثانیہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو وہ نہیں ہونی ہے جی۔ ایکچولی یہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اب آپ نے اپنی تمام باغیں جو ہیں وہ کرسچنس کو ہینڈ اوور کر دینی ہے ایک سرٹن ٹائم کے اندر آ کے، اور یہ ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں پائے، اس لیے ہم ان کو انشاءاللہ ان کو موضوع میں لے کر آئیں گے۔ دوسری بات کہ کیا ہم قیامت کے بالکل قریب کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ہاں جی، وہ ساری باتیں ہیں جو قیامت سے پہلے بڑی بڑی ہونی تھی، وہ سب پوری ہو گئی ہیں۔ میں ایک ایک چھوٹا ہوں سا جو نا ایسٹر ایگ چیلنج چھوڑ جاتا ہوں اس کے اندر، ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں جس طرح کی بہت سی روایات نقل کی جاتی ہیں، اگرچہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے علم کی حد تک قیامت کی نشانیوں کی حیثیت سے پریزنٹ نہیں کیا، قیامت کی وہ ایک صحیح ہے ذیلی قسم کا ایک باب بن جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایات کے اندر، لیکن ان کو جب جس ہوں طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے، بعض روایت میں تو حضرت عیسیٰ سے لنک ہی نہیں کیا گیا ان کو، اور بعض روایت میں جہاں لنک بھی کیا گیا ہے تو وہ ایک انیشل وہ ہے موو ہے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد امام مہدی کا ذکر بالکل غائب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کو تو صحیح قیامت کی نشانی سے پیش ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن ان کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں، ان کو لوگ مانتے تو ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو ان روایات کو سمجھنے کا طریقہ مطلب موٹا موٹا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کسی ایک امام مہدی کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اصل میں عربی زبان کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا امام مہدی یا الامام و مہدی یا کوئی اس طرح کے الفاظ ہوں استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر، تو اس کا ایک کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے بھی ایک معنی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہوتا صحیح عربی زبان کے اندر، کہ اس زمانے میں صحیح ایک ایسا امام ہوگا جس کے اللہ تعالیٰ ہدایت کریں گے،
یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوں ہدایت پائے گا کسی خاص معاملے کے اندر. اس ہوں اینگل سے بھی جب آپ کسی بات کرتے ہیں نا تو اس کے لیے الامام المہدی یا امام المہدی کے الفاظ بالکل درست ہو جاتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو ہوا یہ اچھا ہے. سوری، آپ ذرا اس کو ایکسپلین ذرا کر دیں کہ جو بھی امام المہدی ہے جس طرح بھی لفظ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہدایت پانے والا کوئی امام، یا کیا ایگزیکٹ کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ نام تو چلو امام مہدی کے نام سے، لیکن ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ جس نے اللہ سے ہدایت پائی ہوئی ایسا امام؟ ہاں مطلب اس کی تفصیل میں تو انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں جائیں گے، لیکن موٹی موٹی بات یہی ہے کہ مہدی کہتے ہیں اس شخص کو جس کو ہدایت ملی ہو. اب وہ ٹھیک ایک ہے. اس کی پوری زندگی ہدایت کا ایک مجموعہ ہے، یا وہ کچھ خاص معاملات میں ہدایت پا کر کوئی خاص کام کر رہا ہے. ان سب معاملات کے لیے آپ اس طرح کی ٹرمنالوجیز استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. ہوا ٹھیک یہ ہے. ہے کہ ان روایات کے اندر کچھ باتیں جو آنی تھیں وہ تو بالکل لگتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کچھ باتیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں پوری ہو گئیں. کچھ باتیں جو ہوں اکثر باتیں جو آنی تھیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں پوری ہو گئیں. کچھ باتیں جو آنی ہوں تھیں وہ اس کے بعد شاید جو کچھ ضعیف حدیث میں آیا صلاح الدین ایوبی کے معاملے میں پوری ہو گئیں. کچھ باتیں جو آنی تھیں ہوں وہ آخری اس بندے میں امام محمد یا محمد کہہ لیں ان کو، ہم عربی میں محمد کہتے ہیں، ٹرکش ان کو محمد کہتے ہیں، دا کانکرر، محمد جنہوں نے دفاع. قسطنطنیہ ہاں فتح کیا ہے. ان کے معاملے میں ہاں. پوری ہو گئی. تو اس طرح ہوں کی بہت سی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر اس میں ایک اور لفظ ہے آخر کا لفظ جو آتا ہے نا کہ آخری وقتوں میں، آخری زمانے میں. عربی زبان میں آخر ہوں. نیکسٹ کے لیے بھی آ جاتا ہے. عربی ہاں. زبان میں نیکسٹ کے بعد والے کے لیے، ان سب مفہوموں کے لیے آخر کا لفظ آ جاتا ہے. یہ بڑا ویل نون لفظ اوکے. ہے عربی زبان کے اندر. تو ہم اچھا. یہ باتیں وہاں پر کریں گے. موٹی موٹی باتیں یہ تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جب ہوں ان ساری روایات کو ایک چیپٹر وائز ڈسکس کریں گے کہ امام مہدی کے متعلق کیا ہوں صحیح روایات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہیں، تو ان میں سے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ قرآن پاک کی فلاں چیز سے، بائبل کی فلاں چیز سے لائن کر کے اس کا فلاں مفہوم بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے، سامنے ہو گیا ہے. رائٹ تو رائٹ. نہ نشت ثانیہ ہونی ہے، اور نہ ہی ہم قیامت سے کہیں دور بیٹھے ہیں. ہم بالکل نیکسٹ ڈور بیٹھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کے معاملات، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ سب معاملات ہو چکے پورے کے پورے. اور اب ہم صرف وہ ایک دو چھوٹی موٹی جو اس طرح کی کچھ نشانیاں آئی ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بھی شاید پوری ہو چکی ہیں. ہم ڈسکشن کریں گے تو ان کے بارے میں سرٹنٹی کے مقام پہ نہیں کھڑا ہوا، لیکن 60-70%، 80% وہاں بھی مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں. تو ٹھیک. یہ دو ببلز برسٹ کرنے نا میرے نزدیک بڑے ضروری ہیں. کہ یہ اگر ہوں برسٹ ہوں گے تو لوگ اور طریقے سے اپروچ کریں گے دین کو اور آخرت کی تیاری کو. اس کے مقابلے میں کہ جب تک یہ ببلز برسٹ نہیں ہوئے ہوئے تو ابھی بالکل اور ہوں اپروچ ہوتی ہے. ابھی وہ اپروچ بہت سے مختلف خطرناک رنگ بھی اختیار کر جاتی ہے جو کہ پھر نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جی. یہ یہاں پر اس کو آج کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کو یہاں سے پک کریں صحیح گے. ابھی جبران ذرا ہے. بتا، ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے آپ اس کی ایک دفعہ فون کال میں بھی ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے، ایک تو یار وہ ہند کا واقعہ ہوا تھا اس بچی کا فلسطین میں، لیکن اسرائیلیوں نے کس طریقے سے اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ کیا. پھر اس کے بعد یہ ابھی کل کی رپورٹ ہوگی، ربان تیرے ذہن میں ہوگی کہ وہ جو ایک ریسکیو نہیں، ایک ایڈ جو آئی تھی ان لوگوں کے لیے، اور لوگ ایڈ لینے کے لیے پہنچے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. کامریڈ. اور پھر یہ بشنل کا جو سارا معاملہ ہے، جو ایک امریکن ایئر مین نے اپنی جان دی ہے. تو ان کو ذرا جی. موٹا موٹا بتائیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. اچھا پہلے تو جو میں آپ سے شاید اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں، جب دین کا کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش بندہ کرتا ہے، یا اپنی آپ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام تینوں سیمیٹک ریلیجنس کو جس طرح انڈو کیا ہے ڈفرینٹ ٹائمز پہ، تو آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ یہودیت اور یہودی کو دشمن بنانا اور یہ سب کچھ یہ ذرا تھوڑے سے آؤٹ لینڈش کانسیپٹ ہے ان دس ایج. جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا، چاہے وہ کسی مذہب سے تھے، ان کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے انکار کیا، وہ لوگ اور آج کل کے لوگ کو برابر ایکویٹ کرنا ذرا مشکل تھا. تو ایسے جی آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا میرے دل میں تھوڑا سا گنجائش پیدا ہو گئی تھی اسٹیٹ آف اسرائیل کے لیے بھی، کہ یار ان کا بھی حق ہے. ان کے پاس دیکھو، ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی پوری دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ہو جانا چاہیے. مجھے سم ہاؤ یہ جتنے بھی ایکٹس ہیں، آپ ہند والا واقعہ، وہ بچی نے کال کی پیرامیڈکس کو بھی مار دیا، اس کے علاوہ جتنے انسیڈنٹس آپ یہ دیکھیں، وہ ان کے گھروں میں جا کے خواتین کی لانڈری شیئر کرنا، کہ ہم یہ یار پکڑ لیے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کا تو کوئی یہ تو انسانیت کی مطلب تذلیل کی مترادف ہے نا. چھوڑیں مذہب کو، تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں نا اس لیول پہ آ کے جس طرح وہ کر رہے ہیں. تو پھر میری سچی بات ہے، ابھی ذرا مجھے لگا کہ جو لوگوں کا غصہ ہے چاہے وہ انفاؤنڈیڈ تھا، بیسڈ آن کہ انہوں نے تو اتنی یہ سب کچھ دکھایا تو نہیں تھا نا انہوں نے. یہ چہرہ جو غزہ، مطلب انتفادہ کتنی بار ہو چکی ہیں، کتنا کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ چہرہ جو ہے
یہ چہرہ پہلی بار سامنے آیا میڈیا کی یا ایکسپوز ابھی ہوا ہے. تو یہ تو انتہائی مطلب جسے کہتے ہیں دل خراش ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. اور پھر وہ جو آپ سے میں نے ایرن بشنل کی بات کی تھی کہ یو ایس سروس یو ایس ایئر فورس کا سروس مین تھا یار. اس نے جس طریقے سے وہ گیا اس نے کہا کہ میں ایک ایکسٹریم ایکٹ کرنا چاہ رہا ہوں جا رہا ہوں پروٹیسٹ کا, لیکن یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جتنا فلسطینیوں پہ, اور اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی اور فری پیلسٹین بولتا رہا. بالکل. پورے مسلمان یہ امت میں کسی ایک میں بھی اس طرح کی, اور اس کا کوئی تعلق نہیں, ہی ہیز نو سٹیکس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ڈپلوائے کر رہے تھے, اس پہ اس کا ریئیکشن تھا کہ کچھ یو ایس ایئر فورس کیا پتا کہ لوگ ڈپلوائے بھی ہوئے ہیں اسرائیل میں, ان کا آرمز ہوں ایمونیشن تو جا رہا تھا, لیکن ہوں شاید اس پہ اس کا ریئیکشن تھا یار اس کی کہ ماضی بھائی کی میں. جبران، اس کی ماضی کی نا کچھ ریڈٹ کی پوسٹ، کچھ اور جو سوشل میڈیا کی پوسٹ لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہیں. یار اس طرح جی کے لوگ آپ دیکھیں وہاں پر موجود ہیں، جو لگتا ہے کہ اس دور میں کوئی ولیوں کے کام کر رہے ہیں. وہ بندہ کتنا کلیئر تھا. آپ دیکھو نا، ان کو اس کے خلاف ایک ایفرٹ چل رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے مینٹلی ال ڈکلیئر کروایا جائے. آپ اس بندے کی کلیئرٹی دیکھو یار، اس کے اندر دیکھو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حس رکھی ہے اپنی صداقت کو پہچاننے کی، وہ کس طریقے سے ابھر کے باہر آ رہی ہے. اور کمال کیا اس میں بندے آپ کو نے بتاؤں یار. کہ اس واقعے نے مجھے اس لیے ہلا دیا کہ دیکھیں اس نے جو راستہ چوز, ایک تو پہلی بات اس کا اسٹیک نہیں تھا سب کچھ میں, ٹھیک ہے, کہ نہ وہ مذہبی طور پہ کوئی اس کا وہ ہے, وہ ایک انسانیت کا صرف اس سے وہ ہوں موٹیویٹڈ تھا کہ ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نمبر ٹو, اس نے جو ایکٹ کیا سیلف لیس ایکٹ ہے, ٹھیک ہے. میں اس دن آپ سے بات کرتا ہوں, میں نے ایک ڈسکشن بھی پڑھ لی کہ وہی شروع ہوئی ہے ڈسکشن کے, کچھ لوگ اس کو یولوجائز کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو سوسائڈ ہے, تو پھر اس کو یولوجائز نہ کرو. اور پھر اس نے دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا, تانا دے دیا کہ تم حملی ہو تو تمہارا دماغ ایسا ہے. یہ مسلمانوں کا لیول ہے کہ اس ایونٹ پہ بھی وہ انہی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. میرا ہوں خیال میں جو نہ عالم میں ہوں نہ مجھے چاہیے کوئی علم, ٹھیک ہے, میں ایک عام انسان جس نے بھی یہ واقعہ دیکھا ہے, جس مسلمان نے بھی, اور اس کا کوئی باعث نہیں ہے نا, تو اس کے سے دل میں یہی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بہترین جگہ. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے آپ کو اوپر یہ دیکھیں, ہمارے دل سے تو یار ہم نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا وجہ ہے، لیکن ہمارے دل سے تو اس کے لیے دعا ہی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم سر کریں. میں بتا, بات یہ ہے سیریسلی, میں تو اس ٹاپک کو ہم دوبارہ لیں گے کہ وہ جو سوسائڈ والا پارٹ بھی ہے نا, مطلب اس کو, اس کے ایسیکٹ کو سوسائڈ کہہ کے, اور چونکہ آپ کچھ نہیں کر سکے تو چونکہ ایک غیر مسلم نے یہ کام کیا ہے تو آپ اپنی مطلب اس پہ برائے مہربانی وہ منافقت نہ جھاڑیں, مطلب اس طرح کر کے نا, ٹھیک ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لازمی جنت میں جائے گا, میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ نہیں، تعالیٰ کے بندوں کا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے جبران کے پاس ہے. ججمنٹ دینے کی جگہ پر تو خود کو سمجھتے ہی نہیں ہے نا. نہ ہی ہم جی, دین کے ان پہ عالم ہیں دعا کہ کر ہم سکتے ہیں سر. ایون فتویٰ بھی دے سکیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے جی لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں. اس نے اتنا بڑا اور اچھا وہ قدم تو, اٹھایا، اپنی جان سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ گوا کر اس نے دنیا کو پیغام دینے کی اور کوشش سر کی کسی کو, کہ فری پیلسٹائن. کسی کو اس مرتے ہوئے بھی وہ یہی نے, نعرے لگا رہا ہے. یس, اور اس نے کسی کا, جسے کہتے ہیں نا, کسی مکھی کو بھی نہیں ہرٹ کیا, ٹھیک ہے نا, اس پروسیس میں ہوں اتنی سمجھداری کے ساتھ, کلیئرٹی آف پرپس کے ساتھ. کو مسلمان تو ہمیں خیر اگزامپل ہی نہیں ملتی, ہمارے تو مسائل ہی ہو رہے ہیں. خیر ابھی بات تھوڑی جذباتی بھی ہو گئی میں اس حوالے اور سے, اس پہ کیونکہ جبران تو سچی یہ بھی بات ہے دیکھ، میرا دل بہت رنجیدہ تھا. ویسٹرن ہپوکریسی کتنی آ رہی ہے یار، جو میرے لیے حیران کن ہے. یعنی وہ لوگ جو نا جن سے پہلے میں تھوڑی سی رسپیکٹ کیا کرتا تھا، جس طرح ہلری کلنٹن ہے، جس طرح اور لوگ ہیں بہت سے ایسے جو کسی درجے میں میرے لیے تھوڑے بہت رسپیکٹیبل ہو جایا کرتے تھے، ایٹ لیسٹ اس لاٹ میں سے نا جس میں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کسی ایبسولوٹ اسکیل کے اوپر نہیں، ریلیٹیولی. ان کی بھی آپ باتیں سنیں. اب جو بو عزیزی نے اپنے آپ کو جلایا تھا، تو اس کے اوپر کیسے جناب ویسٹرن میڈیا نے ریئیکٹ کیا تھا، اس کی تصویریں جی پکڑ جی پکڑ جی, کے لوگ ہر جگہ پیش کرتے تھے. عرب اسپرنگ کو وہ تو کیسے ہے. پریز کیا جا رہا تھا. لوگوں نے ویتنام میں یہ ہوں, کام کیا، چائنا میں یہ کام کیا، تو ان کو کتنا پریز کیا جاتا تھا کہ یار کتنا سیلف لیس کمال کا ایکٹ کیا ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ہمیں واقعی سمجھ نہیں ہے اس کی, اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ وائی دے آر ہیلڈ بینٹ آن بینگ سو ہپوکریٹک اراؤنڈ دس تھنگ. جب اسرائیل کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے کچھ پرابلمس ہمیں موٹے موٹے تو سمجھ آتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ کنوے دا ایکسٹینٹ آف دیئر یو نو بفونری آن دس. مطلب بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا ہاں، کہ وہی موضوع ہے جبران جس کو میں بحث بنانا چاہتا اخباروں تھا کی میری ہیڈ لائنز کانوں کا. دیکھیں آپ. میں نے یہ ذکر کیا ہوں, تھا نا کہ ہم اس بات کو موضوع میں لانا جی چاہیں گے، بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ یہودی نصرانی اور مسلمان جیسا بہیو کر رہے ہیں، ایسا کیوں بہیو کرتے ہیں. اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. یا یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ جی, وہ بیڈ ورسز گڈ ہے، دے آر بیڈ ٹو اس، وی آر بیڈ ٹو دیم. اتنا کافی نہیں ہے. اس کی کوئی ڈیٹیل انشاءاللہ وہ پھر ڈسکس کریں گے. اٹ وڈ ریلیٹ ود ایلن بشنل ایز ویل. یس انشاءاللہ سر, میرا خیال میں آئی تھنک وی آر ڈن ود آور ٹائم. تو چلیں جی، نیکسٹ ٹائم سی پہ یو دوبارہ انشاءاللہ بات نیکسٹ کرتے ٹائم ہیں ایز سون ایز وی کین. انشاءاللہ. آلرائٹ, السلام ٹیک کیئر, علیکم. اللہ حافظ.
یہ والا اللہ حافظ.